بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف مسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا ایڈریس مبشر جنرل اسٹور، چوک بیگم کوٹ شاہدرہ لاہور۔ فون 0300808162 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قریب کرے۔ وأما بعد فقال ربنا عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود وقال الله عز وجل في شأن الصحابة: رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال ربنا جل وعلا: لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، آپ بھائیوں کی کانفرنس کا موضوع بہت باوقار، شاندار اور انتہائی سنجیدہ موضوع ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سارے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، نوجوانوں سے، اپنے بیٹوں سے، سب سے یہ بات شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کا موضوع انتہائی سنجیدگی کا متقاضی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عنوان کانفرنس کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، صحابہ کرام کون تھے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تیار کردہ جماعت کا پہلا ہراول دستہ۔ ہم اور آپ کون ہیں؟
चौक में बैठे हुए इस जलसे में मैं और आप कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तैयार करदा जमात का 1432वें साल का दस्ता। सहाबा किराम वो अजीम शानदार बावकार हस्तियां जिनके अखलाक, किरदार, इबादत, तकवा, तहारत, सिद्क, अमानत, वफा और इखलास का बयान रब रहमान अपने कुरान में फरमाता है। तो मेरे अजीज भाइयों, मैं आप सारे भाइयों से इल्तिमास करूंगा, लिल्लाह हम सब इस मजलिस को फ़िअलन इस अंदाज की बनाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होके हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। और हम ये ज़हन रखें कि इस जलसे से, इस कॉन्फ्रेंस से, इसके अंदर जो जो कुछ बयान किया जाए उससे हमारी अपनी जिंदगी, सीरत, सूरत, वज़ा, क़ता, रहन सहन, बूदोबाश, हमारी जमातें, हमारे हाल अहवाल सब सुधर जाएं, बदल जाएं, पलट आए, ताकि हमको भी अल्लाह पाक की वो रजा मिले, वो रिजवान हासिल हो जाए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में सहाबा किराम को गारंटेड अता फरमा दी। मेरे अजीज भाइयों, आप सब जानते हैं अल्लाह के फजल व करम से जलसे और वाज बेशुमार सुने। अल्लाह के नबी अकेले खड़े हुए थे, कोई साथी नहीं था। मुश्किल तरीन टास्क था, मुश्किल तरीन टास्क। अल्लाह के दीन की दावत, अकीदा तौहीद की दावत, सारे कदीम अकायद, नजरियात, अफकार, ख्यालात, निजाम, रिवाज सब छोड़ देने, तर्क कर देने की दावत, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक को पकड़ लेने की, मान लेने की, इबादत करने की, इताअत करने की दावत। ये सारी बातें आपको अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मालूम है। मैं अपनी गुफ्तगू में मुख्तसरन उसका सिर्फ इहाता कर रहा हूं ताकि कुछ मैं मजमून मौजू आप भाइयों के सामने इस अंदाज से रख सकूं कि हमारी नशिस्त का मुझे और आप दोनों को फायदा। कदीम अरब मुआशरा, सरदारी कबायली निजाम, जिद्दी, मुतअस्सिब, अक्खड़पन वाले घुमंडी लोग, इल्म, इरफान, बुरहान, फुरकान, हर चीज से दूर, कदीम रिवायात, किस्से, कहानियां, लकड़ी पत्थर के घड़े हुए रब, बुत, खुद साख्ता महबूब, उनकी पूजा। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व खौस के बाद, सोचने समझने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत से गारे हिरा में इकरा का पहला सबक लेने के बाद, उस क्लासरूम से नीचे उतरकर जब मैदान में प्रैक्टिकल में आके खड़े हुए तो सबसे ज्यादा कीमती, बावफा, जानिसार, सदाकत करने, तस्दीक करने वाला, तायीद करने वाला सहाबी कौन मिला? अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि
کہ اپنے پرانے دینوں کو، رواجوں کو، رسوم کو چھوڑنا، ترک کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ساتھی عطا کیا، سارے صحابہ کا سردار، جانثار، محمد مصطفیٰ کا وفادار، یار غار، ابو بکر الصدیق ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ۔ ایک ایک کر کے گننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اس گلدستے سے چند پھول آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں تاکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تربیت کے پہلو نمایاں ہوں۔ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دعویٰ معراج کیا، جب یہ بات بیان کی کہ میرا رب مجھے راتوں رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، مکہ المکرمہ سے بیت المقدس فلسطین، پھر وہاں سے رب العالمین معراج کے لیے آسمانوں پہ لے گیا، انبیاء کی صف بنائی، امامت کروائی، سارے مکے والے ہنسنے لگے، تکذیب کرنے لگے، رد کرنے لگے، بھاگے بھاگے گئے، دوڑے دوڑے ابو بکر کے پاس، الصدیق کے پاس۔ تب تک صدیق نام سمعہ شہرت نہیں بنا تھا، جزو اسم نہیں بنا تھا۔ جا کے کہنے لگے دیکھ ابن ابی قحافہ ابو بکر، دیکھ تیرا ساتھی کہتا ہے راتوں رات فلسطین بھی ہویا، آسمانوں کی بھی سیر کرایا۔ یہ بڑی حیرت کی، استعجاب کی، اچنبے کی بات۔ سارے قبائل قریش کے ان کے سردار مذاق اڑائے، تکذیب کرے، کوئی دلیل بھی تو نہیں، سائنس و ٹیکنالوجی نہیں، سیٹلائٹ راکٹ کا ایج نہیں، بٹن بجلی نہیں، کرنٹ سے سفر نہیں، دنیا میں کبھی کسی نے سنا نہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں۔ پر ابو بکر نے ایک بات پوچھی، کہتا کیا میرے دوست نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ صرف ایک سوال کیا، کیا آقا نامدار سرور کونین محمد رسول اللہ نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے لو ہم ایسی دوڑے آئے ہیں، فلاں نے سنا، فلاں نے سنا، اس نے دعویٰ کیا۔ اللہ کی قسم وہ صحابی رسول شاندار، اللہ اکبر، ایماندار، کہتا اللہ کی قسم محمد نے کہا ہے تو سچ کہا۔ یہ دعویٰ میرے نبی محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو اس نے کہا ہے اس نے سچ کہا۔ کیا قوت تھی، ایمان، اسلام، کیا علم تھا کہ جب میں اس محمد مصطفیٰ کی زبان پر یہ مان چکا ہوں کہ لات، منات، عزا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بت، یہ جتنے 360 بت، یہ من گھڑت ہیں، یہ غلط ہے، کچھ کرنے والے نہیں، گود بھرنے والے نہیں، یہ مالک نہیں، یہ مخلوق ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے پاس قدرت نہیں، ایک رب ہے، رحمان ہے، آسمان پر ہے، قرآن دیکھتا ہے۔ جب میں اتنا کچھ مان کے ایمان لایا ہوں تو اس کی زبان سے یہ نہ مانوں کہ وہ بیت المقدس گیا ہے، پھر وہاں سے آسمان پہ رب نے اس کو معراج کروایا۔ کہتا اللہ کی قسم جو محمد نے کہا ہے سچ کا۔
یہ ہے نا ابو بکر صدیق خلیفہ اول. یہ خلیفہ اول بنا اس لیے کہ یہ ایمان میں، اعتقاد میں، اطاعت میں، یقین میں، تسلیم میں سب سے اول اللہ تعالیٰ نے چنا محمد الرسول اللہ کی جانشینی کے لیے، نبوت کی جانشینی کے لیے، اسلام کی مصولیت کو سنبھالنے کے لیے، رقعہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، دعوت اسلام کو، دعوت توحید کو دنیا میں بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو اختیار کیا صحابی رسول، وہ جو ایمان و تصدیق کے ٹیسٹ میں ہائی گریڈ میں نمبر لے گیا، اللہ کی قسم مسند رسالت محمد پر اس کو متمکن کیا، سرفراز کیا رب العالمین. دیکھ لو کام کیسے چلایا. اور میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کے حالات دیکھو. اللہ کی قسم شان صحابہ پھوٹ پھوٹ کے چمکتی، نکلتی، ابھرتی نظر آتی. سچائی ان کی، وفا ان کی، قربانی ان کی، اخلاص ان کا اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، دین اللہ کے ساتھ، غلبہ اسلام کی ذمہ داری کے ساتھ، حفاظت اسلام کی ڈیوٹی کے ساتھ. دیکھ لو اللہ کے نبی جب گئے، خط لکھ چکے تھے بادشاہوں کو، سفارت دعوت بھیج چکے تھے، رومی لڑنے پر عملے چلے آ رہے تھے، کسرا لشکروں کو تیار کر رہا تھا، مسیلمہ کذاب بغاوت پر تول رہا تھا، قبائل عرب مرتد ہو رہے تھے، مدینہ کمزوریوں میں گھرا تھا. ابو بکر صحابی رسول، فضیلت والا، عزت والا، اطاعت والا، وفا والا، مسئولیت والا. اللہ کی قسم آج تک جتنا اسلام دنیا میں پھیلا ہے، سارے مسلمان ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے احسان مند ہیں. زکات کو سنبھالا، ختم نبوت کے مسئلے کو سنبھالا، رومیوں کے حملے کو سنبھالا، ایرانیوں کی سازشوں کو سنبھالا، جزائر، سارے عرب کے قبائل میں ارتداد کی بڑھتی ہوئی آتش کو سنبھالا. وہ سرکش جو گردنیں اٹھانے لگے تھے نئے سرے سے ان کو سنبھالا. پورے جزیرۃ العرب میں اور ما بعد جزیرۃ العرب، مشرق و مغرب، مدینہ و منورہ کے مغرب میں روم تھا، مشرق میں ایران تھا، اللہ کی قسم جنوب میں یمن تھا، حبشہ تھا. ابو بکر صدیق صحابہ کے ساتھ، سارے صحابہ کرام کو باندھ کر، جوڑ کر، ساتھ ملا کر، کام دے کر، ڈیوٹی دے کر، دعوت کا بھی کام، سرکوبی کا بھی کام، استقرار ارکان اسلام کا کام، اللہ کی قسم توسیع رکعت اسلام کا کام. دیکھ لو کیسے ایک ایک واقعے سے چھلکتی ہے شان صحابہ. آج ہے کہیں زکات؟ کوئی چوری چھپے مسجدوں کو حاجی حاجنے کر کرا کے دے دیں، ورنہ بینک ہیں، بینکوں کے نظام ہے، ٹیکسوں کے نظام ہے، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، بینکنگ کونسل ہے، سود چڑھ رہا ہے، قرضے چڑھ گئے ہیں، ملک دب گیا ہے، مسلمان رو رہا ہے. اللہ کی قسم صحابہ کرام کے مدد اور تعاون کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا، فرمانے لگے لو منعونی عقالا، اگر اونٹ تو اونٹ، اگر زکات کے مال میں سے اونٹ کی رسی بھی یہ نہیں دیں گے، اللہ کی قسم ابو بکر ان سے قتال کرے گا، جہاد کرے گا، وصول کرے گا، زکات کو سہارا دے گا. اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. یہ ہے فضائل صحابہ. دین ناقص نہ ہو، دین کا نقصان نہ ہو، دین کے ارکان توڑے نہ جائیں، دین کے قیام ڈھائے نہ جائیں، دین پر عمل میں کوئی خلل نہ آئے، دین کی بغاوت ہونے نہ پائے. اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ.
چاہتے ہیں دین اللہ کا توڑا جائے، ناقص کیا جائے اور ابو بکر زندہ رہ جائے، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ آج ہم بیچارے پاکستان میں بڑا تیر مارا کیا کہ جی مرزائیوں کو ہم نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، ہم کہتے کھیت سوا کیا، مرتد ہیں وہ، جینے کا حق نہیں رکھتے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی میں قومی اسمبلی سے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اللہ کی قسم فقہ اسلام کو شرمندہ کیا۔ مسیلمہ کذاب تھا، سجاد بنت حارثہ تھی، 2-3 اور بدماش تھے، دعوی نبوت کیا۔ ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کیا؟ تلوار تھما دی، خالد ابن الولید کو کہا اس تلوار سے جو دعوی نبوت کرے، محمد الرسول اللہ کی نبوت کی چادر کو ہاتھ ڈالے، عقیدہ ختم نبوت کو پھاڑ ڈالے، لے پکڑ تلوار، صحابہ تیرے یار، چل سارے جزیرۃ العرب ناموس مصطفیٰ پر، ختم نبوت پر، جو زبان کھلے، جو ہاتھ اٹھے، کاٹ کے لیا۔ اللہ کی قسم مرتدوں کو قتل کیا، جھوٹے نبیوں کو قتل کیا۔ ہندوستان میں مرزا پلید طبعی موت مرا، ہم نے ان کو آئیڈینٹی کارڈ دیا، تم غیر مسلم اقلیت شامل ہو، وہ بدمعاش سازشیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو نبوت کا دعویٰ کرے مرتد ہو، اپنے دین کو بدلے، اللہ کی قسم اس کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو آئی ڈی کارڈ دیا جائے، مائنورٹی اقلیت قرار دیا جائے۔ صحابہ نے جو فیصلہ بالاتفاق کیا، اپنے نبی سے پوچھ کر، نبی کی حدیث پر چل کر، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کی قیادت میں، اطاعت میں، اللہ کی قسم وہ کیا تھا؟ خالد ابن الولید کو تلواریں دے کے بھیجا، ناموس محمد مصطفیٰ کا تحفظ کر۔ حرمت رسول پر سبیلنا آ جائے گا وقت انشاءاللہ، میں ادھر ہی لا رہا ہوں، صحابہ سارے یہی کام کرتے تھے، تھوڑا صبر کرو۔ وہ ابن الخطاب تھا رضی اللہ عنہ، ابن الخطاب، عمر اونٹوں کا چرواہا، چولستان میں، ریگستان میں، عرب کے سارا میں اپنے باپ کے اونٹ چراتا، نہ ایم ایس سی، نہ پی ایچ ڈی، نہ انٹرنیشنل افیئرز، نہ پبلک ایڈمنسٹریشن، نہ پولیٹیکل سائنس پڑھا۔ جانتے تھے نا اللہ کے نبی، عمر اکیڈمی میں کبھی نہیں گیا۔ تمہارے تو گیلانی زرداری کئی جگہ پڑھا کے جھک مار چکے، خارجہ داخلے کے وزیر کئی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں۔ عمر ابن الخطاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ حمزہ بھی دے دے، عمر بھی دے، اللہ دونوں دے دے، دونوں میں سے ایک دے دے۔ اللہ کی قسم کیا شان ہوگی، کیا انسان ہوگا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، محمد مصطفیٰ سید الانبیاء سید الرسل، سرور کونین رب العالمین سے دعائیں کرتا، یا اللہ عمر دے دے، عمر۔ جری عمر، دلیر عمر، خوفناک وجاہت والا، دبدبے رعب والا۔ پتہ ہے نا سب کو نبی کریم کا ارشاد شان عمر میں کیا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا
شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے جس راستے سے میرا عمر قدم قدم رکھتا جاتا ہے، شیطان اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی دعا میں مانگتے، روب والا کوئی سامنے آ کے بات کرنے کی جرت نہ رکھتا، دبدبا ہیبت عمر کی شخصیت کا حصہ۔ سوچ سکتا ہے نا آدمی کہ اچھا جی اس کا معنی کہ عمر تو پھر بہت سخت دل ہوگا۔ کیوں بھائی؟ سارے جانتے ہیں نا قتل کرنے نکلا تھا، کسی نے تانا دے دیا، عمر کہاں جاتے ہو؟ کہتے بس اب برداشت نہیں ہوتا، تلوار لے کے نکلا ہوں، معاذ اللہ آگے ہم نہیں کہتے۔ کسی نے کہا عمر ذرا اپنے گھر کی پہلے خبر لے لے، گھر کو چل دیا۔ جب گھر پر پہنچا بہن بہنوئی کے اندر سے منمنانے کی آواز تھی، لڑائی جھگڑا جو ہوا چھوڑو اس کا ذکر، تھوڑا وقت علماء ماشاءاللہ بہت تعداد میں بیگم کوٹی فجر کی اذان تک جلسہ چلاتے ہیں، ہم نہیں چل لیتے آپ کا زیادہ وقت۔ کہنے لگے اپنی بہن سے، کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ ڈر گئی، زخمی بھی ہوئی، مارا بھی۔ کہتے مجھے بتاؤ، لاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ اللہ اکبر، وہ بھائی سے ڈر گئی، سمجھی کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ ورق جو اس کے پاس تھے لے آئی، لا کے اعوذ پڑھ کے بیٹھ گئی بھائی کے سامنے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات۔ آیتیں پڑھی، اللہ جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ عمر جس سے دنیا ڈرتی تھی، کوئی سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اللہ کی قسم طٰہٰ سورت کا افتتاحیہ بہن نے پڑھا، عمر پگھل گیا، پسیج گیا، نرم پڑ گیا، بدل گیا، تبدیل ہو گیا۔ بہن سے کہنے لگا اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس نے کہا غسل کر، کپڑے بدل، پاک ہو، کلمہ پڑھ۔ اللہ کی قسم یہ ہے شان فضیلت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اذا ذکر اللہ، جب اللہ پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن تلاوت کی جائے، عمر صحابی تھر تھر کانپ اٹھے، بدل جائے، کایا پلٹ جائے، دین تبدیل، عقیدہ تبدیل، محمد رسول اللہ کی دشمنی دوستی میں، امتی کے رشتے میں تبدیل۔ عمر فضیلت صحابہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھ لو 10.5 سال خلافت، عمر بن الخطاب خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ایڈمنسٹریٹر، رولر، 13 ملک اور 4 صوبوں میں بٹے کٹے پھٹے پاکستان کے مالکوں، حاکموں اور نونیوں، قافیوں، فضائل صحابہ کے جلسے سے ایڈمنسٹریشن سیکھ لو۔ اللہ کی قسم عمر ابن الخطاب 13 ملکوں پر خلیفہ عمر، مصر، یمن، شام، ایران، عراق، انگنت شہر، بڑے بڑے صوبہ جات۔ کوئی پولیٹیکل اکیڈمی نہیں پالیٹکس کی، کوئی ایڈمنسٹریشن کی اکیڈمی نہیں۔ ڈی پی او کون لگے گا؟ ڈپٹی کمشنر کون لگے گا؟ انگریزی نظام کے
پلیت اداروں سے اتنے سال جھک ماری ہو، غلامی سیکھی ہو، تاج برطانیہ کی وفاداری پکی ہو، یو این کی دلالی پکی ہو، نیٹو پلیت سے بھیک مانگنے کا سلیقہ ہے۔ اللہ کی قسم 13 ملکوں پر خلیفہ عمر، وظیفہ دینے والا، امن دینے والا، عدل قائم کرنے والا، اسلام کو اٹھانے والا، کفر کو گرانے والا، قادسیہ کے میدان میں کسرا کو کاٹ دینے والا، یرموک و تبوک میں جنگوں میں رومیوں کو ان کے گرجے، ان کے پادری، ان کے پروت بیت المقدس سے چابی لانے والا عمر، اللہ کے رسول کا صحابی، فضیلت کے تاج سے متمکن۔ آج پنگا ہے نا، ایران ایک ملک ہے، اللہ کی قسم کاٹ کے اس ملک کو مدینہ کے تابع عمر رضی اللہ عنہ۔ مصر ایک ملک تھا، کتنا بڑا، فرعونوں کا مصر، بحر ابیض متوسط پر ناکا، مصر کا منہ عرب دنیا کی طرف، دبر اور پیٹھ افریقہ کی طرف۔ عمر ابن الخطاب مصر کو فتح کر کے ابو عبیدہ ابن الجراح کو، عمرو ابن العاص کو بھیج کر مصر کو فتح کر کے سارے عقیدے ان کے بدلے، تہذیبیں ان کی بدلی، رسم و رواج توڑے، رومیوں کا کلچ توڑا، عیسائی تہذیب کو اکھاڑا، بیت المقدس کو جا کے کافروں سے کھول کے چابی لے کے کھولا۔ او میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ذرا تصور کرو، کعبۃ اللہ کو نبی پاک نے کھولا، فتح کیا 8ویں ہجری میں، تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ ٹھیک 8 سال بعد 16 ہجری میں بیت المقدس کو جا کے کھولا۔ یہ صحابی کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی جو ذمہ داری تھی، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ زمین پر کفر کی طاقت، کفر کی قوت، کافروں کا گلیمر، ان کی سلطنت، سطوت، حکومت، نظام، کرنسیاں، سسٹم توڑ توڑ کے ارض اللہ پر، عباد اللہ پر، دین اللہ کو غالب، مالک، ڈائریکٹر، مانیٹر۔ فضائل صحابہ اللہ کی قسم یہاں بکھرے پڑے ہیں، سمیٹ لو اگر سمیٹ سے۔ 13 ملک، تمہارے 4 صوبے، 4 سسٹم، ہر صوبے میں 4 طرح کے سسٹم، شوکت، شجاعت، مشرف، گیلانی، زرداری، سب 4 سسٹم۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ جی جمہوریت ہے، ہماری ماں ہے، ہم اس کو پوچھتے ہیں، جمہوری نظام ہے، اس میں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس کی کابینہ ہوتی ہے، سول سیکریٹریٹ ہوتا ہے، چیف سیکریٹری ہوتا ہے، ہوم سیکریٹری ہوتا ہے، ڈپٹی سیکریٹری ہوتے ہیں، انگنت ہوتے ہیں، پھر ان کے مجسٹریٹ ہوتے ہیں، سیشن جج ہوتے ہیں، ایک پورا نظام کا گٹر پاکستان میں لاگو، کام پھر نہیں چلتا۔ اس کے ساتھ اچھا بھائی یہ صدر، وہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا تم کو نہیں پتا پریزیڈنشل سسٹم، تو بھائی یہ کہاں سے لیا کہ جو اوباما پریزیڈنٹ، اس کی کانگریس، ان کے گورنریٹ، 4 صوبوں میں گورنر، گورنروں کے لیے آئی جی کے نیچے ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، فلانے ایس پی، ایس ایس پی۔ اچھا بھائی جرم ختم، کہتے تھی جرم تو بات کیا ہے۔ اس کے ساتھ کہتے تھی ضلعی ناظم، یونین کونسلر، اس کے بعد ناظم ضلع، ضلعی حکومتیں۔ کوئی حد ہے اللہ کی قسمات، حماقت کی، جہالت کی، ضلالت کی، صحابہ کی بغاوت کی، سیرت کو ترک کرنے کی۔ ایک گورنر
लगाना उमर ने एक गवर्नर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रेन उमर, अल्लाह के नबी का सिखाया हुआ उमर, पढ़ाया हुआ उमर, कायद उमर, एडमिनिस्ट्रेटर उमर, खलीफतुर रसूल उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु। खुरासान में, ईरान में, आज़रबाईजान में, मावरा नहर में, सारे सूबाजात में लिखा हुआ ऑर्डर, बच्चा पैदा हो जाए उमर वजीफा देगा, इंसान मोहताज हो जाए उमर वजीफा देगा, जिम्मी जिजिया देने के काबिल ना रहे भले ईसाई हो उमर वजीफा देगा। अल्लाह की कसम, अमन देने वाला, वजीफा देने वाला, अदल कायम करने वाला, इस्लाम को इज्जत देने वाला, सहाबा किराम की जमात को नबी के तरीके पर चलाने वाला, गाइड करने वाला, लीड करने वाला उमर। देख लो, काफिर तो कोई पढ़ते हैं बरतानिया में, इधर उधर जर्मनी में, मुसलमानों में एक था जिसका नाम उमर था रज़ी अल्लाहु अन्हु वारज़ा, बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था, बड़ा आदिल था। हम कभी नहीं सोचते हमारा बेचारा गवर्नर कहता आसिया का बड़ा फिक्र है, आसिया पलीद का बड़ा फिक्र है। जो नबी की गुस्ताखी करे उसका फिक्र तुम्हारे गवर्नरों को, जो अल्लाह की इताअत करे उसका फिक्र सहाबा किराम के सरदार उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु। आज देख लो, रोज धमाके होते हैं, खुद कुछ धमाके। वजीरे दाखिला बेचारा कुग्गू कोड़ा, इधर धमाका होता है, उधर फौरन आधे घंटे के बाद कभी किसी जमात पर फेंक देता है, कभी किसी जमात पर। ऐसे जालिम लोग हैं ये, जब धमाके होते हैं सारा मलबा दीनी जमातों पर डालते। धमाका होने तक कख पता नहीं, एजेंसियों को, खुफिया को, स्पेशल को कख पता। इधर धमाका हुआ, आधे घंटे के बाद पट्टी चलती है, ये फलानी जमात के मुजाहिदीन है, ये फलानी जमात। और अल्लाह के बंदे, तू इतना बाखबर था तो होने से पहले कहां मरा हुआ था? जब हो गया तो कहता दीनी जमात। हम कहते हो बुद्धू, आओ जरा उमर ही को देख लो। शान सहाबा में ये भी एक शानदार अल्लाह की कसम मौका है। पहला खुदकुश हमला मुसलमानों में किस पर हुआ? उमर इब्नुल खत्ताब अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी उमर इब्नुल खत्ताब पर पहला खुदकुश हमला हुआ। मस्जिद नबवी के अंदर फजर की नमाज में, नबी के मुसल्ले पर, सहाबा की इमामत पर, अल्लाह की इबादत पर, सीने पर हाथ बांध के खड़ा हुआ उमर इब्नुल खत्ताब खुदकुश हमला आवर यहूदियों, मजूसियों, आतिश परस्त ईरानियों जो शिकस्त खा गए थे, हार गए थे, ईरान से भागे थे, शाम से भागे थे, आतिश इंतकाम से उनके सीने जल रहे थे। उन बेवकूफों ने सोचा कि उमर रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दो, खत्म कर दो, शायद बच जाए। खुदकुश हमला आवर तैयार किया, दो धारी खंजर दिया, जहर में डिप किया उसको। हमला किस पर किया? सहाबा का सरदार, अल्लाह की कसम, उमर नबी का यार उमर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा उमर, मस्जिद में मुकद्दस मकाम पर, शहर मुकद्दस, मस्जिद मुकद्दस, वक़्त मुकद्दस, अमल मुकद्दस, इमाम मुकद्दस, जमात मुक्तदी मुकद्दस, तिलावत क़िरात मुकद्दस, क़याम की हालत अक़दस। खुदकुश हमला आवर ने मारा खंजर उमर को। पेट चाक हो गया, उमर गिर पड़े, अंतड़ियां कट गई।
क्या पूछते हैं? लब हिल रहे हैं, होंठ हिलते हैं, खून पानी की तरह फव्वारे बह रहा है। अल्लाहु अकबर। बेगम कोटियो, अल्लाह की कसम ये मरहला बड़ा ही अजीब और अजीम। लब हिल रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर आगे होके कान लगाते, बाबा क्या कहता है? बेटा आगे होता है, बाबा का आखिरी कलाम सुनो, क्या कह रहे हैं? कहते हैं पता करो मेरा कातिल कौन है। मेरा कातिल कौन है? कोई फिक्र नहीं मेरे बेटे कैसे जिएंगे, बेटियों का क्या बनेगा, मुस्तकबिल मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या बने, कोई फिक्र नहीं। अल्लाह की कसम फिक्र एक चीज का है, सुनो पाकिस्तानियों, तुमसे बड़ी मुताल्लिक है, एजेंसी हुकूमतों तुमसे बड़ी मुताल्लिक है। और वजीर दाखिला तेरी अकल पर भी पत्थर ना हो तो तेरे लिए भी ये मरहला बड़ा अहम है। कान करीब किया, उमर क्या कह रहे हैं? उमर आखिरी बातों में कह रहे हैं पता करो मेरा कातिल कौन है। सहाबा ने पता करके आके कहा अमीरुल मोमिनीन, आपका कत्ल करने वाला, आपका कातिल जिसने खंजर मारा वो मजूसी, काफिर, आतिश परस्त, गुलाम, मुसलमान नहीं। क्या कहा उमर ने? कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा कातिल मेरे कलमे का शरीक नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र मेरा कातिल, मुझे कत्ल करने वाला मेरे कलमे में शरीक नहीं है। ये नहीं होगा कि वो कल तेरे पास आए, मैं भी कत्ल हुआ, कटा फटा तेरे पास खड़ा हूं, वो भी कलमा पढ़ने वाला, मैं भी कलमा पढ़ने वाला, मेरी शहादत जाया हो जाए, उसका मुझ पर कोई क्लेम बन जाए। या अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मुझको कत्ल किया वो मेरे दीन पर, मेरी मिल्लत पर, मेरे अकीदे पर, मेरे तौहीद पर, कलमे ला इलाहा पर शरीक नहीं। शान सहाबा है, फज़ाइल सहाबा। अल्लाह की कसम मुसलमान मुसलमान पर तलवार ना उठाए, मुसलमान मुसलमान का खून न बहाए। अगर मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, तो शर्मिंदा होने वाला कलमा इस्लाम। सहाबा किराम को यह गवारा नहीं था। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन खलीफा बना हुआ हाकिम, मालिक, साइद, कायद, आमिर फितने में घिर गया, बलवाई आ गए, मदीने पर मुहासरा, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पर मुहासरा, प्यासा, पानी नहीं मिलता, जो कुआं खरीद के मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया उससे पानी का घूंट नहीं मिलता। पर उस्मान हुक्म नहीं देते कि बागियों को मैं तलवार चला के मदीने में, नबी के शहर में खून बहाऊं। कहते जो होगा बर्दाश्त करूंगा, पर मां बैनल मुस्लिमीन तलवार नहीं चलवा। मेरे भाइयों याद रखो, औलाद की सबसे बड़ी फजीलत क्या होती है? बात मुख्तसर करें, औलाद की सबसे बड़ी फजीलत क्या होती है? अल्लाह की कसम, अल क़याम मक़ाम अल अब, जहां बाप ने खड़ा किया वहां औलाद खड़ी हो जाए, इससे बड़ी औलाद की कोई फजीलत। सहाबा किराम की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? सहाबा के फज़ाइल क्या है? जो काम मोहम्मद मुस्तफा ने जिम्मा लगा दिया, सौंप दिया, ड्यूटी लगा दी, इस्लाम को फैलाओ, अरब से निकालो, आजम में पहुंचाओ, मगरिब में जाओ, मशरिक में जाओ, दुनिया सारी पर इस्लाम ले जाओ, मालिक बना के, हाकिम बना के, आला बना के, डायरेक्टर बना के, मॉनिटर बना के। अल्लाह की कसम फज़ाइल सहाबा में चोटी की फजीलत 100% नंबर
صحابہ کرام نے وہ کام کر دیا جو اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کے سپرد کیا۔ دیکھ لو حدیث پر صحاح ستہ کا متن ہے، یہ متن صحاح ستہ کا ہے۔ اہل حدیثوں صحاح ستہ آ جائے، بخاری و مسلم شیخین، پھر صحاح اربعہ، اہل حدیث طالب علم کہتا کلیجہ میرا ٹھنڈا، بس بس مجھے حدیث مل گئی، مصدر اس کا صحاح ستہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے۔ صحابی کہتا ہے رأیت رسول اللہ قال رسول اللہ امر رسول اللہ فعل رسول اللہ، اللہ کی قسم آؤ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، یاد کر کے سن لینا اس کو اچھی طرح اور بعد میں سوچنا، ان اللہ زوالی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ کر میرے سامنے کیا۔ ان اللہ زوالی الارض، میرے رب نے زمین لپیٹ کر ساری میرے سامنے سلائڈ بنا کے چلائی۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرقوں کو دیکھا، زمین کے مغربوں کو دیکھا، میرے رب نے اپنی زمین کو لپیٹ کر سلائڈ شکل میں میرے سامنے پیش کر دی، گھما دی، پھرا دی، دکھا دی۔ مشارق دیکھے، مغارب دیکھے، ان امتی سیبلغ ملکہا ما ذویلی منہا، جو جو حصے زمین کے میرے رب نے لپیٹ کے میرے سامنے کیے تھے، میری امت کا ملک وہاں پہنچے گا۔ اللہ کی قسم فضائل صحابہ کا چوٹی کا فضل، صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ کی دعوت کو، محمد کی سنت کو، محمد کی سیرت کو، محمد کی حکومت کو، محمد کی عدالت کو، محمد کی ایک ایک چیز کو ساری دنیا میں حاکم بنا کے، غالب بنا کے، طاقتور کر کے پھیلا دیا۔ 96 ہجری میں اللہ کی قسم ہندوستان پر، چین پر اور افریقہ پر، مراکش پر، مغرب پر، مصر پر فضائل صحابہ میں غلبہ اسلام سب سے اعلیٰ نمبر کی فضیلت ہمارا علیہ السلام۔ شکر خدا دا لوگو، کریے شکر خدا دا لوگو، جن ساڈا نصیب جگایا ہے، سانو سیدھے رستے پا کے، سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے۔